दुल्हन के लाल जोड़े में मुबलिस वसौत पैर सजी, हाथों में भर भर कर लाल सुहाग की चूड़ियां डाले, चेहरे पर रवायती मगर खूबसूरत मेकअप किए बेतहाशा हसीन दिख रही थी। आखिर आज वो दिन आ ही गया था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। धड़कनों का शोर उसे अपने कानों में महसूस हो रहा था। चेहरे पर एक खूबसूरत खुशियों से भरपूर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। वो इस वक्त किसी और दुनिया में कफिल अपने ख्वाबों के जहां में खोई हुई थी। कमरा मुकम्मल खामोशी में डूबा हुआ था, जिसकी परवाह इस सजी सवरी दुल्हन को बिल्कुल भी नहीं थी। वो जानती थी कि इसके निकाह की तैयारी शुरू हो चुकी होगी, बस यही वो लम्हात थे जब दिल की हालत गैर होने लगी। हाथों की हथेलियां पसीने से गर्क आलूदा हुई थी। दिल में फूटते खुशियों भरे कोंपल नई खुशगवार जिंदगी की नवीद थी। चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह रोशन शादाब था। यकदम से दरवाजा खोले मुलाजिम भागती इसके करीब आई। काजल से लबरेज नैन कटोरे उठाए, वो शर्म व हया का पैकर बनी लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट से अपनी तरफ आती मुलाजमा को देख मुस्कुराई। बीबी जी, मुलाजमा की कही गैर मुतफिक बाग ने एक पल में मन्नत का चेहरा सफेद पड़ा था। इसकी आंखें खौफ और दहशत से फैल गईं। वो यकदम जगह से उठती बाहर की जानिब अंधाधुंध भागी थी। थोड़ी देर पहले जो धड़कनें खुशी से बिखरी थी, अब वही धड़कनें खौफ से धड़क रही थी। सीढ़ियों से पागलों की तरह उतरती वो सजे सवरे महल नुमा घर के बीचों बीच खड़े अपने बाबा और अपने होने वाले हमसफर जक्की को देख बेसाख्त सांस रोके वहीं बर्फ की मांद मुंजमद हुए वजूद से खड़ी हुई थी। पाँव ऐसे थे जैसे हिलने से इनकारी थी। टांखें खौफ से कंपकपा रही थी। वहां मौजूद लोग अब तमाशाई बने इस सूरत हाल का मजा लूट रहे थे। सॉरी, मगर मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करता और अब सब कुछ जानकर तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जकी इब्राहिम के सामने डटा खड़ा शादी वाले दिन शादी करने से इनकार कर रहा था। आंसू लड़ियों की तरह इसकी आंखों से बहते रुखसारों को भिगो रहे थे, मगर वो रोई नहीं थी। वो रोती भी क्यों, किसके लिए? ये आंसू तो बस ऐसे ही खुद ब खुद आंखों में आए थे। अगर तुम्हें कोई मसला है तो हम बैठकर बात करते हैं। इब्राहिम शाह का वजूद लहज रहा था। एकदम से इसके फैसले ने जैसे इब्राहिम शाह के पांव तले जमीन खींच ली थी। सॉरी चाचू, मैं तो क्या, कोई भी अक्ल वाला शख्स आपकी बेटी से शादी नहीं करेगा। जब आप अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत कर रहे हैं और तो और अपना सब कुछ उस राह पर दान कर रहे हैं, तो मैं कोई बेवकूफ़ नहीं जो सब देखते हुए भी मन्नत से शादी करूं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बच्चा। भाई साहब, आप पहले ही बता देते कि आप लाखों की जायदाद के बावजूद भी बेटी को खाली हाथ भेजेंगे तो मैं कभी इस शादी के लिए हामी ना भरती। नजमा को ये सब सरासर बेवकूफ़ी लग रही थी। नजमा, मुंह बंद रखो, शादी होने वाली है और आज के दिन तुम पैसों और जायदाद का रोना लेकर बैठ गई हो। अब तस्म भाई शाह भाई की हालत देख सख्ती से बोले थे। अरे आप चुप करें, कुछ पता नहीं है आपको। मामा, मैं जा रहा हूँ, आपको आना है तो आ जाए। जकी अपनी माँ को मुखातिब करता बिना रुके तेजी से बाहर निकल गया। इब्राहिम शाह जक्की के पीछे ही इसकी मिन्नत करते बाहर को निकले थे। एक शोर सा बर्पा हो चुका था इस घर में। थोड़ी देर पहले इस शोर रौनक का समा बंद रहा था, मगर अब यही शोर किसी की तबाही बर्बादी का सबब बना था। मजबे में से किसी की आवाज गूंजी थी। इसके बाबा बेहोश हो चुके थे। इतनी जिल्लत, इतनी रसवाई बर्दाश्त करने के बाद भला कोई बाप जिंदा रह सकता था क्या? आंसू मन्नत की आंखों से अब भी बह रहे थे, मगर ये आंसू नहीं थे, ये तो बस इसका गरूर मान था जो आंखों के रास्ते बहता जा रहा था। वह मुर्दा लाश बनी अपने बेतरतीब कदमों से उतरती अपने बाप के पास जा रही थी, जो शायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। मेरा कसूर नहीं है मन्नत, ये सब कुछ उस रात की वजह से हो रहा है। जिस जायदाद पर तुम्हारा हक है चाचू ने वो सब उस कमीने को सौंप दी है। और माफ करना, मैं एक खाली हाथ वाली बेसहारा लड़की से शादी नहीं करूंगा। जकी जो इब्राहिम शाह के बेहोश होने पर रुका था, अपने सामने मन्नत को जिंदा लाश की तरह देख वो अपनी जानिब से सफाई देता नजमा के साथ वहां से चला गया था। मन्नत, क्या हुआ है मामू को? ममानी, ये सब क्या हो गया है? रात को घर
جاتے ہی ابراہیم شاہ کے اچانک بیمار ہونے کا پتہ چلا تھا۔ وہ بھاگتا ہسپتال آیا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ منت کی بکھری حالت دیکھ اس کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ بیٹا کچھ نہیں بچا، ذکی نے منت سے شادی سے انکار کر دیا۔ شائستہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تھا، دلہن بنی بیٹی کی بارات واپس لوٹ جائے تو اس بیٹی کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہے یہ سب سوائے ان کے کوئی اور نہیں جان سکتا۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے، کیسے ہیں میرے ماموں؟ وہ پاگلوں کی طرح ڈاکٹر کی طرف بھاگا تھا۔ ماں باپ کی طرح شفقت محبت سے پالنے والے ماموں کی ایسی حالت دیکھ وہ کرب کی انتہا پر تھا۔ گہرا صدمہ لگا ہے مسٹر شاہ کو، مائنر اٹیک تھا، ابھی ان کی حالت سنبھلی نہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ اب آپ لوگ انہیں ہر دکھ اور پریشانی سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا تو وہ چند پلوں کو وہ خاموش سا ہو گیا۔ قدم لکھڑائے تھے، آنکھوں میں اس اچانک سے بن جانے والی کنڈیشن کے سبب نمی اور سرخی تیرنے لگی۔ میں نے کہا تھا ابراہیم کو وہ لوگ نہیں ہیں اس قابل، مگر ایک نہ سنی انہوں نے میری۔ دیکھ لیں اب کیا سے کیا ہو گیا ہے، ساری خوشیاں ختم ہو گئی، میری بچی کو روگ لگا دیا اس بس ذات آدمی نے۔ شائستہ بیگم ڈھال سی ڈھک گئی تھی۔ کہاں سوچا تھا کہ جس بیٹی کو نازوں سے پالا تھا آج اس کا دامن خوشیوں سے بھرنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ وہاں موجود وہ تینوں نفوس ساخت ہو چکے تھے، ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے وہ کسی بت کی ماند اب ابراہیم شاہ کے ہوش میں آنے اور ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ابراہیم شاہ کو ہوش آیا تھا۔ راب اور منت اس وقت ان کے دائیں بائیں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ خاموشی کا دورانہ تنہائی طویل تھا، سبھی ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور تھے۔ راب، جی ماموں، ان کی پکار پر راب نے تڑپتے ان کے ہاتھ کو تھاما۔ منت، وہ گردن موڑے منت کو دیکھ اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ منت نے ویران آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا، میری بیٹی کو اپنا لو راب۔ منت کا ہاتھ راب کے ہاتھ میں دیتے ابراہیم شاہ نے کمزور سی آواز میں کہا۔ منت جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی اور بنا رکے کمرے سے باہر بھاگی۔ شائستہ بیگم شوہر کے اس اچانک فیصلے پر حیرانگی سے راب کو دیکھنے لگی جو کافی مترسب تھا۔ ماموں، وہ بے بس تھا، کیا کرتا کیا نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر زندگی میں کبھی مجھے اپنا مانا ہے تو مجھے رسوا ہونے سے بچا لو راب، وہ ہاتھ جوڑے کرب ناک لہجے میں بولے تھے۔ راب نے بے ساخت ان کے ہاتھوں کو تھاما، وہ جانتا تھا منت کبھی نہیں مانے گی اس لیے، مگر ماموں کے سامنے انکار کر پانا راب خان زادہ کے لیے زندہ درگور ہونے کے برابر تھا۔ جبھی فوراً سے سر جھکائے حامی بھری تھی۔ ابراہیم شاہ نے تشکر سے آنکھیں میچ لی، آج راب کے لیے ان کے دل میں عزت اور بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ میں منا لوں گی منت کو۔ شائستہ نے ان کے دیکھنے پر انہیں تسلی دی تو وہ سر کو ہاں میں ہلا گئے۔ وہ کوریڈور میں بیٹھی اپنے آنسوؤں پر بند باندھنے کی کوشش کر رہی تھی جب شائستہ اس کے پاس آئی۔ ماما، میں راب سے شادی نہیں کرنا چاہتی، منت نے ضبط کے کڑے پہرے آنسوؤں پر بٹھائے اپنی ماما سے کہا تھا، جس سے کرنا چاہتی تھی وہ تو بھرے سماج میں تمہیں رسوا کر گیا۔ منت، اب کیا چاہتی ہو؟ منت کا چہرہ سرخ پڑا تھا، چھوٹی سی ناک رونے کے سبب سرخ ہوئی پڑی تھی۔ مگر ماما، میں راب سے کیسے؟ منت آگے ہی ٹوٹ کا شکار تھی، محبت میں بری طرح سے ٹوٹنے کے بعد کیا بچا تھا اس کے پاس، اوپر سے ایک نئی مصیبت۔ راب صرف اور صرف اس کا اچھا دوست تھا، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر باپ کو زندگی چاہتی ہو تو چپ چاپ اس شادی کی حامی بھر دو منت، ورنہ کھو دو انہیں ہمیشہ کے لیے۔ مگر ماما، آپ تو جانتی ہیں نا راب میرا دوست ہے، صرف میں اس سے شادی۔ وہ سینے میں اٹھتی ٹھیسوں کو دبائے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھ بولی تھی، جو خود کافی منتفکر سے اس کے قریب بیٹھی۔ دیکھو بیٹا، یہ سب مقدر کا کھیل ہوتا ہے، تعمر ہم جس انسان کے لیے لڑتے رہتے ہیں خدا نے کیا پتہ اسے ہمارے نصیب میں لکھا ہی نہ ہو۔ اب میری جان، آنسو صاف کرو اپنے۔ راب نہ صرف ایک اچھا دوست ہے بلکہ ایک اچھا انسان بھی ہے، تم دیکھنا اس کی سنگت تمہارے دل پر لگے ہر زخم کو مٹا دے گی۔ وہ ماں تھی، ہر جتن ہر کوشش اسے منا لینا چاہتی تھی، جس سوگار حسن سمیٹے اپنے آپ سے بیگانہ ہوئی بیٹھی تھی۔ اگر بابا ٹھیک ہو جائیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے لب کاٹتے شدت ضبط سے کہا تھا۔ لال لہنگے کو مٹھیوں میں دبوچے وہ ہر ممکن کوشش کرتی آنسوؤں کو روک رہی تھی۔ میری جان، سدا خوش رہو۔ شائستہ اس کی پیشانی کو چھوتی اسے تھامے
ابراہیم شاہ کے پاس لے گئی۔ منت لبوں پر کلف لگائے بیٹھی تھی، سید نگاہوں سے اپنے لال جوڑے کو گھورتی وہ کوئی راہ سے بھٹکی مسافر لگ رہی تھی۔ اگلے 10 منٹ کے بعد وہ منت ابراہیم شاہ سے منت راب خانزادہ بن چکی تھی۔ شائستہ اسے گھر لے گئی تھی اور ایک طویل خاموشی تھی جو سب کے دلوں میں گھر کیے، لبوں پر چپ کے تالے لگائے بیٹھ گئی۔ ہیلو زکی، وہ تڑپ اٹھی تھی اس کی آواز سنتے ہی۔ دل میں ایک امید تھی کہ زکی اس کی آواز سنتے ہی مان جائے گا، اس کے پاس چلا آئے گا۔ کیوں کال کی ہے منت؟ وہ بیزار سے لہجے میں بولا۔ البتہ وہ اس وقت امرا کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک بوجھ تھا جو دل سے جھٹ گیا تھا۔ زکی دیکھو، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تمہیں میری جائیداد چاہیے نا، تو میں وہ سب تمہارے نام کر دوں گی۔ پلیز میرے ساتھ ایسے مت کرو۔ وہ روتی کھمکھماتی ہوئی آواز میں منت کرنے لگی تھی۔ اس کی آواز، اس کا تڑپنا زکی کو اپنے آپ میں شرمندگی سے سی ہوئی تھی، مگر وہ راب کو ذلیل کرنے کا موقع کیسے جانے دیتا۔ جبھی اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ جگہ سے اٹھا اور ایک جانب ہوتے اس نے منت کو پکارا۔ راب، اس سب کا ذمہ دار وہ لڑکا ہے۔ منت، میں بہت پہلے سے جانتا ہوں کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ یقین نہ آئے تو اس سے پوچھ لینا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ ایسا نہیں، وہ میرا اچھا دوست ہے بس۔ زکی آنسو صاف کرتے وہ اسے صفائیاں دینے لگی۔ چھوڑو، تم نہیں مانو گی، اس نے خود کہا تھا کہ وہ تمہیں اور تمہاری جائیداد کو حاصل کر کے رہے گا، اور یقیناً اب وہ آسانی سے یہ کر لے گا کیونکہ اسی کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ زکی، منت کے منہ سے ایک آہ سی نکلی تھی، مگر مقابلے سننے سے پہلے ہی کال کٹ کر گیا۔ وہ بے بس نگاہوں سے موبائل کو دیکھ رہی تھی جب ایک دم سے دروازہ کھول راب خانزادہ اندر داخل ہوا۔ منت کے بکھرے وجود کو دیکھ وہ بنا جھجکے بڑے اتفاق سے آگے بڑھا تھا۔ آج وہ اس کی محبت سے بڑھ کر اس کی محرم بن گئی تھی، اور اب وہ کیوں کر خود کو پابند کرتا۔ آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس نے اپنی چادر اپنے گرد سے اتار منت کے وجود کے گرد لپیٹی جو ایک دم سے جیسے ہوش میں لوٹی تھی۔ دور رہو تم، وہ غراتے ہوئے لہجے میں دھاڑی راب کو ایک دم سے خود سے دور کرتی پھنکاری۔ منت، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ اس کی سرخ سوجی آنکھیں دیکھ وہ دیوانہ بے قرار سا ہوا تھا۔ اس کا دھتکارنا بھول وہ لمحوں میں اس کے قریب ہوا جیسے وہ ہاتھ کے اشارے سے روک گئی۔ دور رہو، خبردار جو میرے نزدیک بھی آئے۔ اس کے لہجے کی کراہٹ پر نہ چاہتے ہوئے بھی راب کے قدم تھمے۔ میں اچھے سے جان چکی ہوں تمہاری فطرت راب خانزادہ، تم نے بس میری دولت کے لیے مجھ سے شادی کی، اور تمہاری گندی نظریں میری خوبصورتی پر تھیں، اسی لیے کیا نا تم نے یہ سب، تاکہ تم مجھے حاصل کر سکو۔ اس کے منہ سے نکلے زہر خند لفظ راغب کو کوڑے کی مان چبھ رہے تھے۔ وہ بے بس سا ہوا آنکھیں مضبوطی سے میچ گیا۔ جس پاک محبت کو وہ سالوں سے خود سے بھی چھپاتا آیا تھا، آج وہی لڑکی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اسے ایسے الزام دے رہی تھی۔ منت، بس کر دیں، اگر آپ جانتے نہیں کچھ تو غلط بھی مت بولیں۔ راب نے اپنے نتنے سے سمجھانا چاہا تھا، جو آج کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا، اگر میں غلط ہوں تو کھاؤ میری سر کی قسم اور کہو کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ ایک دم سے اپنے سر پر رکھ گئی۔ راب نے بے یقینی سے اپنے سیاہ آنکھوں میں اذیت سموئے اسے دیکھا، جو دلہن کے لال جوڑے میں مبلس بکھرے ساپے میں اتنی ہی شوہر سے سوال و جواب کر رہی تھی۔ راب نے ایک دم سے اپنا کپاتا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا، دماغ میں شدید درد کی لہریں اٹھی تھی۔ اس جسم کو حاصل کرنے کے لیے کیا تم نے یہ سب؟ لو، کر لو جو کرنا چاہتے ہو، میں بھی آج تمہاری آخری حد دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ غصے سے اپنی آدھی بچی چوڑیاں اتار نیچے پھینکتی باہیں پھیلائے بولی۔ جب راب خانزادہ اپنا ضبط کھوتا اسے ایک دم سے بالوں سے جگڑے اپنے قریب کھینچ گیا۔ منت کے منہ سے بے اختیار سسکی سی نمودار ہوئی۔ میں کوئی سوداگر نہیں منت شاہ جو تمہاری عزت نوچ کھاؤں۔ خانزادہ، وہ کہتے ایک لمحے کو رکا۔ اس کی گرم جھلسا دینے والی سانسیں منت کے چہرے کو جھلسانے لگی تھیں۔ اس کی آہنی مضبوط گرفت کے سبب اس کے بال کی جڑیں درد کرنے لگی۔ راب خانزادہ ہوں تمہارے جسم، تمہاری روح تک کا مالک۔ یہ گندا الزام لگانے سے پہلے ایک بار سوچ لیتی تو کبھی ایسا گھٹیا پن نہ کرتی تم۔ وہ دانت پیستا
گہری سانس بھر رہا تھا۔ اس کا غصہ بے طرح تھا اور شاید منا شاہ اس کا یہ روپ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر خوف سے ترقیب دوڑنے لگی۔ اب اگر تم خود بھی میری قربت کی چاہ کرو گی منا شاہ تو بھی یہ راب خانزادہ تمہیں کبھی چھوئے گا بھی نہیں۔ تم پچھتاؤ گی اپنے لفظوں پر، یہ یاد رکھنا۔ اپنے لفظوں پر زور دیتا وہ غصے سے اسے بیڈ پر گراتے تن فن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ اے لڑکی، کیا کر رہی تھی تم اندر؟ مفت کی روٹیاں توڑنے کو نہیں لایا۔ عقیدت جو ہی باہر آئی ختیجہ بیگم غصے سے پھنکاری آگے بڑھی تھی، مگر جیسی عقیدت کے بازو کو پکڑا وہ ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چاہت اور جہانآرا بیگم گھبراہٹ سے اس سارے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ شمشیر تو کل ہی شہر سے باہر چلا گیا تھا اور اب گھر میں پھر سے آتے طوفان کو دیکھ وہ بے حد پریشان تھی۔ چل سنا نہیں؟ ختیجہ بیگم نے اس کے بالوں کو جگڑنا چاہا تھا مگر ان کے ہاتھ کو تھامے عقیدت ایک دم سے ان کا بازو مروڑ پشت سے لگا گئی۔ اس کی اچانک سے کی حرکت پر ختیجہ بیگم کی چیخیں نکل گئیں۔ وہیں چاہت اور جہانآرا بیگم دونوں ہی خوفزدہ سی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ پہلے تم نے ہاتھ اٹھا لیا وہی کافی ہے، مگر اب سوچنا بھی مت۔ میں نوکر یا غلام بن کر نہیں آئی یہاں، اس گاؤں کے سردار کی بیوی ہوں میں۔ اب ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ شیرنی بنی گرجدار لہجے میں پھنکارتے ایک دم سے ختیجہ بیگم کو پیچھے کو دھکا دیا۔ ایک نظر بت بنی چاہت بیگم اور جہانآرا پر ڈالے روب سے چلتی واپس سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اسکرین سے نظر آتی یہ مناظر دیکھ اس کی سبز نگاہوں میں سرخی تیری تھی، گردن کی ہڈی رگیں بے حد پھولی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجے موبائل بند کرتے جگہ سے اٹھا۔ بلاج یہاں آؤ۔ وہ رات گئے کو واپس لوٹا تھا۔ ملک ریاض اسے اندر آتا دیکھ بھاری لہجے میں بولے۔ چاہت جو چائے رہی تھی اندر ہی آ رہی تھی، ایک دم سے چوکس ہوئی۔ اس کی سنہری آنکھیں پھیلی تھی، وہ جانتی تھی کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے دادا جان اور بابا کچھ دن سے بات کر رہے تھے جسے وہ جان نہیں پا رہی تھی، اور اب جسے انہوں نے بلاج کو بلایا تھا اس کا یقین پکا ہو گیا تھا۔ جی دادا جان، بلاج نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ رات کو کچھ مہمان آ رہے ہیں چاہت کو دیکھنے، تم ذرا اپنی تائی سے پوچھ لو کہ اگر کچھ ضروری سامان چاہیے تو وہ لے آؤ۔ وہ تحکم بھرے انداز میں مضبوط لہجے میں بولے۔ بلاج ایک پل کو ٹھٹکا، کئی پل بے یقینی سے اس نے ملک ریاض صاحب کو دیکھا اور پھر کچھ عرصے پہلے ان سے کہے اپنے لفظ یاد آئے جب انہوں نے اس سے چاہت کے متعلق اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اس کی شادی چاہت سے کروانا چاہتے تھے، مگر بلاج نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا کہ چاہت اس کے مزاج سے مختلف ہے۔ اس کے بعد ملک ریاض نے یہ بات کسی سے نہیں کہی تھی، مگر آج کسی دوسرے کے رشتے کا سنتے وہ چونک سا گیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیسا ری ایکشن دے۔ جی دادا جان، وہ بمشکل سے بول پایا تھا۔ وہ جب مڑا تو بے ساختہ نگاہیں پیچھے کھڑی چاہت پر پڑی جو بے یقین سی کھڑی تھی۔ بلاج سکندر بنا کچھ کہے تیزی سے اس کے پاس سے گزر گیا۔ السلام علیکم امی حضور۔ بڑی سی چارپائی پر بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ اویس ملک نے اونچی آواز میں کہا جو منہ پان میں رکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام میرے بچے، آجا، کیا خبر لایا ہے؟ وہ متجسس سے پوچھنے لگی۔ کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب جب وہ لوٹ آیا تھا بے چینی تو ہونی ہی تھی۔ صبر کر لیں امی حضور، ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ سن کر حشاش بشاش ہو جائیں گی۔ اویس ملک مکرودہ ہنسی ہنستے بولا تو ساتھ بیٹھی عورت کھل اٹھی۔ اب جلدی سے بتانا کیا خبر لایا ہے؟ وہ اب بے چینی سے پوچھنے لگی، جس پر اویس ہنسا۔ بڈھا مان گیا ہے شادی کے لیے، آج ہم جائیں گے اس چاہت کو دیکھنے اور آپ آج ہی بات پکی کریں گی تاکہ جلد سے جلد ملک شمشیر ملک کی لاڈلی ہمارے شکنجے میں ہو۔ وہ دانت پر دانت جمائے غصے سے بولا تو ثریا بیگم نے فوراً سے سر کو ہاں میں ہلایا۔ مگر تم نے تو اس کے باپ سے وعدہ کیا تھا جائیداد کا، یقیناً دادا سے بھی کہا ہوگا، تو کیا تم سچ میں سب اس کو دے دو گے؟ وہ متفکر سی اس سے پوچھ رہی تھی جو گہرا مسکرا رہا تھا۔ ضرور اس کے ذہن میں کچھ الگ چل رہا تھا۔ میں سب ان کے نام کروں گا امی حضور، مگر وہ کاغذات جعلی ہوں گے۔ بس ایک بات چاہت اکرم ملک میری ہو جائے، پھر اس گاؤں، اس حویلی اور اس شمشیر ملک پر ہماری حکمرانی ہوگی۔ جس طرح سے ہمیں ذلیل کر کے نکالا تھا اسی طرح سے اسے ذلیل نہ کیا تو میرا نام بھی اکرم ملک نہیں۔ وہ
अवैस मलिक नहीं, वो गुस्से से चिल्लाया था, जबकि इसका प्लान सुनती सरिया बेगम फौरन से सर को हाँ में हिलाया गई। मामा बाबा कैसे हैं? रात को जाने कौन सा पहर था जब रोते रोते उसकी आंख लग गई। अब जब इसकी आंख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। मन्नत किचन में गई जहाँ शाइस्ता बेगम सूप बना रही थी। मामा प्लीज बताएं बाबा कैसे हैं? इनके इग्नोर करने पर मिन्नत ने फिर से सवाल किया, जिस पर शाइस्ता बेगम ने हाथ रोकते उसे घूरा। तुमने कुछ कहा है क्या राब से? उनके चेहरे पर गुस्से भरे तासर थे, जबकि इनके मुंह से राब का जिक्र सुनती वो नफरत से दांत पीसने लगी। मॉम, मैं आपसे बाबा का पूछ रही हूँ और मैं तुमसे राब का पूछ रही हूँ। वो बच्चा बिना मिले ही कल रात को कराची चला गया। यकीनन तुमने कुछ उल्टा सीधा कहा है उसे। शाइस्ता बेगम का बस नहीं था कि अभी उसे खींच कर 2-4 लगाती, जो राब के कसीदे पर हाथ बांधे सबसे खड़ी थी। एक बात याद रखो मन्नत, इसने नहीं कहा कि तुमसे शादी करनी है। तुम्हारे बाप ने उस बच्चे की मिन्नत की थी जिस पर वो राजी हो गया। मामा, मैं उसकी फितरत से वाकिफ हो चुकी हूँ। वो एक नंबर का घटिया इंसान है। उसने मेरी दौलत चटाख। इससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल करती, शाइस्ता बेगम का एक जोरदार थप्पड़ उसकी जबान को लगा गया। वो हैरत से इन्हें देखती रह गई। इसकी माँ ने आज पहली बार इस पर हाथ उठाया था और वजह राब खानजादा था। दिल की नफरत मजीद गहरी हुई थी। वो तुम्हारी जायदाद के लिए तुमसे शादी करेगा, जिसका बाप इसके लाखों नहीं करोड़ों की जायदाद छोड़ गया है। शाइस्ता बेगम ने उसे दोनों बाजू से झंझोड़ते बुलंद आवाज में कहा। तो मन्नत का दिमाग साए साए करने लगा। वो हैरत से माँ को देखती रह गई। हाँ, मन्नत इब्राहिम शाह वो एक अरबपति बाप की इकलौती औलाद है, जिसके नाम पर लाखों इदारे चलते हैं। वो पढ़ाई के साथ साथ इन इदारों को संभालता रहा है। अगर वो चाहता तो अपने बाप के छोड़े किसी बड़े से महल में आराम से रह सकता था। तुम्हारे बाबा ने तो उसे होश संभालते ही सब बता दिया था, मगर उस बच्चे ने अपने मामू के साथ रहने को तरजीह दी। कभी कोई मान कोई गरूर नहीं किया। और तुम उसे दौलत का लालची कह रही हो, जिसकी दौलत के सामने तुम्हारी दौलत कौड़ी की है। शर्म से डूब मरो। तुम इतने साल से जानती हो और अब तक उसे पहचान नहीं सकी। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। खबरदार जो अब मुझे अपनी शक्ल दिखाई। उसे लम्हों में होश की दुनिया में फेंकती, वो उसे आईना दिखाती, खुद अपना बनाया नाश्ता उठाए लंबे लंबे डाक भरती वहां से चली गई। जबकि मन्नत तो ऐसी थी जैसे आसमान सर पर आन गिरा हो। इसके कानों में राब के लफ्ज गूंज रहे थे और अब मन्नत इब्राहिम शाह अपने कहे पर वाकई पछता रही थी। बाबा, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, आप इनकार कर दें। अकरम मलिक जो उसे नीचे मेहमानों आने पर बुलाने आए थे, शाहद का टक्का सा जवाब सुन वो हैरत जद से रह गए। क्या मतलब तुम्हारी बात का? इनका लहजा खुद ब खुद ही तेज हुआ था। चाहत ने गहरी सांस भरते अपने आप को मजबूत किया। मैं बिलाल साईं से मोहब्बत करती हूँ और इन्हीं से शादी करूंगी। बलाखिर दिल के हाथों मजबूर होते चाहत ने अपने दिल का राज इनसे कह दिया था, जो ये सुनते ही हैरत जद से रह गए। वो लम्हों में इसके करीब हुए और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर गए। क्या कहा तुमने? बिलाल से प्यार? क्या यही सब सीखने जाती थी इस बड़े से कॉलेज में? तेरी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा। मैंने जबान दी है अवैस मलिक को, और अब तुम्हारी शादी उसी से होगी। वो गुस्से से तनकाते हुए बोले और तनफन करते कमरे से निकलते बाहर से लॉक लगा दिया। अकरम चाहत कहाँ है? उसे यूं ही आता देख दारजा ने हैरत से सवाल किया। बलाज तो किसी काम का बोल मेहमानों के आने से पहले ही निकल गया था, जबकि खतीजा बेगम को अपनी ही फिक्र लगी पड़ी थी। जहारा बेगम का दिल उदास था, क्योंकि वो तो चाहत को कब से अपनी बहू बनाने का सोच चुकी थी। बाबा साईं, इसकी तबीयत जरा खराब है, अकरम मलिक ने सरिया और अवैस को देखते कहा था। वो दोनों चौंक के। अच्छा चलो ठीक है, बच्ची को आराम करने दे। वैसे भी जब मेरे बेटे को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब बस आप लोग जल्द से जल्द मेरी बच्ची को मेरी झोली में डाल दें। सरिया बेगम ने मुस्कुराते हुए वैस के सिखाए कलमात कहे थे माजरत के साथ, मगर चाहत अभी पढ़ रही है और मैं चाहता हूँ इसकी पढ़ाई के बाद ही इसकी शादी की जाए। दारजान ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। तो कोई बात नहीं, वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। आप लोग निकाह की तैयारियां करें, बस इस जुम्मे को निकाह कर लेते हैं और सादगी से रुखसती भी कर लें। मेरे कौन सा ज्यादा बेटे हैं? चाहत शादी के बाद मेरी बेटी बनकर रहेगी। इनका इतना प्यार देख दारजान ने फौरन से हामी भरी। वो जानते थे शमशेर मसला करेगा, मगर वो उसे मनाने में माहिर थे। यही सोचते उन्होंने अगले जुमे का दिन तय कर दिया।
علی شاہ، کنول شاہ باہر نکلو۔ شاہ پلس میں اس کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ علی جو سارا دن عقیدت کو ڈھونڈ کر تھکے ہارے لوٹے تھے، اب یوں کسی کے بلند آواز تنہائی بدتمیزی سے پکارنے پر وہ تیزی سے باہر نکلے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم؟ نکلو یہاں سے۔ ایک خوبصورت جوان لڑکے کو دیکھ وہ سیڑھیاں اترتے غصے سے بولے، جب ان کی بات پر مقابلے کی سبز نگاہوں میں سرخی تیری۔ داماد کے ساتھ ایسا سلوک اچھا نہیں لگتا مسٹر علی شاہ۔ وہ ہاتھ میں پکڑے کاغذات میز پر پھینکتے بڑی شان سے صوفے پر بیٹھا بولا تھا، جبکہ اس کے لفظ پر کنگ علی شاہ نے آگے بڑھتے ان کاغذات کو دکھایا۔ نام غور سے پڑھو علی شاہ، ذیان ملک تو یاد ہوگا ہی تم دونوں کو، اس کا بھتیجا شمشیر حیدر، تمہاری اکلوتی لاڈلی بیٹی کا شوہر۔ کمینے بتا کہاں ہے میری بچی؟ اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس کی پہچان پر کنول بیگم اپنے ماضی کو یاد کرتی ساخت سی ہو گئی تھی۔ وہیں علی بھیڑی اس کے گریبان کو جا پہنچا۔ حد میں رہو علی شاہ، میں ذیان ملک نہیں جو تمہارے آگے خاموش رہ جائے۔ شمشیر حیدر ملک نام ہے میرا، زبان اور ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس کے ہاتھوں کو نیچے جھٹکتے وہ بھیڑے ہوئے شیر کی مانند گڑگڑایا تھا، جبکہ علی شاہ غصے سے لال پیلے ہونے لگے۔ دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مجھے کچھ بھی کر لو مگر میری بیٹی کو چھوڑ دو خدا کے واسطے۔ وہ اب باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کی منت سماجت کرنے لگے تھے، جس کے حسین چہرے پر جان لیوا گہری مسکراہٹ تھی۔ اتنی حسین لڑکی کو چھوڑ میں تمہاری جان کا کیا کروں گا؟ اس کا لہجہ تنہائی بے باک تھا۔ علی شاہ ضبط کھوتے چلائے تھے، ان کا ہاتھ شمشیر پر اٹھا تھا جسے وہ بر وقت تھام گیا۔ اب اس کے چہرے پر سخت تاثر تھے، سبز آنکھوں میں غصہ تیر رہا تھا۔ آئندہ ایسی غلطی کی تو یاد رکھنا، عقیدت علی شاہ میرے پاس ہے بیوی کے روپ میں۔ خیر شہر آیا تھا، سوچا مٹھائی دیتا جاؤں، بیٹی کی شادی کی خوشی میں منہ میٹھا کر لینا۔ اب چلتا ہوں میں۔ وہ میز سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھاتے اس کے ہاتھ پر رکھتے بول، ایک نگاہ ساخت کھڑی کنول بیگم پر ڈالے تیزی سے وہاں سے نکلا۔ چاہت بیوی کھانا کھا لیں، کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہیں آپ؟ گوری جب سے اس کے پاس بیٹھی تھی وہ جو اپنی محبت کی ناکامی پر روئے جا رہی تھی، گھٹنوں میں سر دیے رونے سے سرخ ہوئی متوازن آنکھیں، حسین گلاب چہرہ مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ ریشمی بال بے ترتیبی سے اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، اس سے جیسے انہیں سنبھالنے والی بکھر چکی تھی۔ چھوٹی عمر میں لگے محبتوں کے روگ بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت اس دوریے میں کھڑی تھی جہاں پیچھے مڑ کر دیکھنے پر صرف تنہائی تھی، جبکہ آگے صرف اور صرف موت۔ ہاں یہ سچ تھا، وہ بلاش سکندر کے سوا کسی دوسرے کو قبول کرنے سے بہتر موت کو قبول کرتی۔ پتہ ہے گوری، سیاہ بخت کسے کہتے ہیں؟ اس کی جانب دیکھتی وہ سیج کا لفظ ادا کرتی پھیکا سا ہنسی، اور پھر اس کی جانب ذرا سا جھکتے وہ گہرے لہجے میں بولی، جس کی زبان محبت کی دعاؤں سے تر ہو مگر ہاتھ اور دامن اس محبت سے خالی ہو۔ اللہ نہ کرے بی بی جی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ گوری اس کے لفظ پر تڑپ اٹھی، فوراً سے اس کے ہاتھ کو پکڑے اسے کچھ بھی بولنے سے روکا تو چاہت اس کی فکر پر پھیکا سا ہنسی۔ تم دیکھنا میں بزدل نہیں ہوں گوری، محبت کی آخری سیڑھی تک جاؤں گی مگر بلاش سکندر کے سوا کسی دوسرے کو قبول نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک ابھری تھی، لفظ میں ایسی سختی تھی جیسے وہ اپنے کہا سچ کر دکھائے گی۔ اس گھر کے لوگ تو خود سے لڑنے سے فارغ نہیں ہوتے، یہ بھلا کیا کسی دوسرے کو دیکھیں گے؟ کمرے سے نکلتی وہ رینکنگ پر ہاتھ کی ہتھیلی اٹکائے تعصب سے بولی۔ اسے لگا تھا یہاں سے بھاگنا مشکل ہوگا مگر اب اپنی سوچ اسے قطعی غلط لگی تھی۔ تم نے بہت غلط کیا شمشیر حیدر ملک، ایک بار اس قید خانے سے آزاد ہوئی تو سب سے پہلے تم سے حساب کتاب لوں گی۔ منہ میں بڑبڑاتے وہ ایک نگاہ حویلی کے چاروں طرف دوڑائے، اب پچھلی جانب بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو آپ بہو؟ پہلی سیڑھی پر رکھا اس کا قدم اپنے پیچھے سے آتی جہاں آرا بیگم کی آواز پر رکا۔ عقیدت نے اپنے خشک لبوں کو تر کرتے خود کو کمپوز کیا۔ آپ سے مطلب آپ یہ بہو مت کہیں مجھے، آپ کے لاڈلے بیٹے نے زبردستی نکاح کیا ہے، میں اس کی بیوی نہیں ہوں نہ ہی آپ کی بہو۔
اس کا لہجہ کافی اکھڑ ہوا اور سخت تھا۔ اس کے باوجود بھی جہاں آرا بیگم مسکرا دی۔ رشتہ چاہے جھوٹ سے جڑا ہو یا پھر زبردستی سے، مگر اس بات کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ تم میری بہو اور شمشیر کی بیوی ہو۔ ان کی بات اور نرم لہجے کے سبب عقیدت بالکل بمشکل سے خاموش رہ پائی تھی۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ ساری چالیں مجھ پر اثر کریں گی تو آپ غلط ہیں۔ میں باشعور لڑکی ہوں، کون کس حد تک جا سکتا ہے اپنے مفاد کے لیے یہ میں اچھے سے جان چکی ہوں۔ ان کے پرشفق چہرے کو دیکھتی وہ سپاٹ لہجے میں بولتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ رکو عقیدت، اگر بھاگنے کا سوچ رہی ہو تو یاد رکھنا جس کی ملکیت میں تم ہو اگر اسے علم ہوا تو تمہارے لیے مصیبتیں بڑھ جائیں گی۔ وہ زمانہ شناس خاتون تھی۔ رات کے پچھلے پہر اس کا چھت پر یوں جانا وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کوئی ارادہ کیے ہوئے ہے۔ تو آپ بھی سن لیں، میں بھاگنے جا رہی ہوں، اور نہ صرف بھاگوں گی بلکہ آپ کے بیٹے کو اس کے کیے کی سزا بھی دوں گی۔ چاہے تو بلا لیں سب کو، میں نہیں ڈرتی کسی سے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی گہری ہوئی، وہ بلا کی ضدی تھی، اور آج اس کی ضد میں جہارا بیگم کو زیان ملک کی جھلک دکھی۔ اس کے چہرے پر دھرا وہ مصنوعی غصہ، اس کے چہرے کے نقوش میں جھلکتی وہ جھلک زیان ملک کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہارا بیگم اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے پشت کو دیکھتی بے یقینی سے بڑبڑائی، جبکہ عقیدت وہاں سے بھاگنے کو تیار اب منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ رات کہاں ہے؟ آیا نہیں ملنے؟ وہ کافی دیر سے ابراہیم شاہ کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے ڈھیروں تسلیاں دیتے وہ نرمی سے اپنے بھانجی کی بابت استفسار کرنے لگے۔ آپ جانتے تو ہیں نئی نوکری لگی ہے، بار بار آنا جانا مناسب نہیں لگتا۔ میں نے ہی کہا تھا کہ وہ جائے آپ کے پاس، ہاں تو ہم دونوں ماں بیٹی ہیں۔ شائستہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹی کی کارستانی پر پردہ ڈال چکی تھی، اور منت کا دکھ مزید گہرا ہوا تھا۔ سفید چہرہ لمحوں میں سرخ پڑ گیا۔ اس نے چور نظر اپنی ماں کی طرف اٹھائی جو حد درجہ سنجیدہ تھی۔ مجھے یقین نہیں کہ میرا بچہ مجھے اس حال میں چھوڑ کر جائے گا۔ ذرا ملاؤ کال اسے منت، میں بات کروں اس سے۔ ابراہیم شاہ نے منت کو مخاطب کیا تو منت کا سانس جیسے حلق میں اٹک سا گیا۔ اسے ہراساں نگاہوں سے شائستہ بیگم کو دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ رہنے دو تم، کوئی ضرورت نہیں اسے کال کرنے کی۔ شائستہ بیگم نے جھپٹتے منت کے ہاتھ سے فون چھین لیا تو اس کا دل جیسے بجھ سا گیا تھا۔ اتنا سخت ری ایکشن! بے دردی سے اپنے نچلے ہونٹ کو کچلتے وہ آنسو بہنے سے روک رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا شائستہ؟ ابراہیم شاہ نے حیرت سے بیوی کی حرکت پر نہیں ڈانٹا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں شاہ؟ ایسا کچھ نہیں، دراصل میری بھی ابھی بات ہوئی ہے، وہ تھوڑا سا مصروف ہے کام میں، کہہ رہا تھا فارغ ہوتے ہی آپ سے بات کرے گا۔ بات سنبھالنے کو شائستہ بیگم نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، جبکہ منت تو بس بے بسی سے بیٹھی لب چبا رہی تھی۔ ماما آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ کمرے سے نکلی تو منت ان کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ شرمندہ سی سر جھکائے وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بس یہی کہہ پائی تھی، جبکہ شائستہ بیگم نے سانس فضا کے سپرد کی اور پھر مڑتے ایک نظر اپنے حسین بیٹی کے مرجھائے چہرے پر ڈالے وہ اس کے قریب ہوئی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا منت، مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر کوئی عورت اس کے کردار، اس کی عزت پر سوال اٹھائے وہ مر کر بھی یہ بات کبھی نہیں بھولتا، اور نہ ہی عورت کو بھولنے دیتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت مقدس ہوتا ہے۔ شریک حیات کا مطلب ایک ایسا ہم سفر بننا ہے جو آپ کی حیات میں اپنے دکھوں اور خوشیوں میں آپ کا شریک رہے۔ راب خانزادہ اب کبھی مڑ کر نہیں آئے گا، یہ بات گانٹھ باندھ لو۔ ان کا لہجہ بے لچک اور ذرا سخت تھا۔ وہ ماں تھی، دونوں کو اچھے سے جانتی تھی۔ وہ چاہے جتنا بھی نرم مزاج تھا مگر تھا تو ایک مرد ہی۔ منت کی سرخ آنکھوں میں آنسو ایک دم سے اکٹھے ہوئے، شدت غم سے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے کچلتے وہ اپنے ہی کہے اور کیے پر نادم سی کھڑی تھی۔ اب تم رفتہ رفتہ اسی غم میں ڈھلو گی کہ تم نے ایک باکردار شخص کو ٹھیس پہنچائی، وہ بھی اپنے شوہر کو۔ خدا تم سے تب تک ناراض رہے گا منت جب تک تمہارا شوہر تم سے راضی نہ ہو، اور تمہاری ماں بھی تب تک راضی ہوگی جب تم اس بچے سے اپنے کیے کی معافی نہیں مانگ لیتی۔ بابا کے پاس جاؤ اندر، میں دوا لاتی ہوں۔ ان کی آخری بات پر اس معصوم نے بے بسی سے انہیں دیکھا تھا جس سے وہ نگاہیں چراتے ہوئے دوا لینے چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر چھت پر ہاتھ پشت پر باندھے وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا، اپنے اندر لگی
چلن کو مٹانے کی ناکام سی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا جب اپنے عقاب سے آتی وہی پکار اسے آنکھیں موندنے پر مجبور کر گئی۔ بلاش سائیں، وہ مڑا نہیں تھا، بس گلے میں ابھرتی گلٹی اس کی سانسیں روکنے کی غم سازی کر رہی تھی۔ حسین آنکھوں میں سرخی کی ڈورتی لہروں کے بیچ اس نے چہرے پر بلاغ کی سرد مہری طاری کیے سخت نگاہوں سے اپنے سامنے آتے اس نازک لڑکی کو دیکھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے سائیں مت کہا کرو۔ اس کے روئے روئے متوازن بھیگے چہرے کو دیکھتے وہ سنجیدگی سے گھبرایا تو بھیگی پلکیں جھپکتی وہ ہنسی۔ اس کی شفاف دانتوں کی جھلک جو اس کی ہنسی کو جان لیوا بنا رہی تھی۔ بلاش سکندر کے سانپ جھنجھلائے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہیں پھیر گیا۔ کچھ ہی عرصہ رہ گیا ہے، کہہ لینے دے مجھے سائیں، شاید پھر آپ کو یہ آواز سننے کو ملے ہی نہ۔ چہرے سے لپٹتی ان بھیگی لٹوں کو پیچھے کرتے وہ نازک سی لڑکی غم سے چور لہجے میں گویا ہوئی تو بلاش سکندر کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ کر مسل ڈالا ہو۔ بکواس بند کرو اور اندر چلی جاؤ۔ اس نازک سراپے سے نگاہیں چراتا وہ شدت ضبط سے لال ہوئی نگاہیں چراتا بولا، کیوں جاؤں، کیا دل بہک رہا ہے آپ کا؟ وہ دو قدم مزید اٹھاتی اس کے روبرو کھڑی ہوتی طنزیہ مسکراہٹ سے بولی، سرخ کڑھائی زدہ سوٹ میں مبلس و بھاری دوپٹہ جو اس کے شانوں پر لاپرواہی سے ڈھلک رہا تھا، محبت کرتا وہ نازک وجود بری طرح سے اپنے حسن سے اسے گھائل کر رہا تھا۔ بلاش اپنی کفیوں سے یکسر انجان جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ بلاش سکندر بہک جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا لڑکی، وہ لمحوں میں سنجیدگی کا لبادہ اور ان خوبصورت نین کٹوروں میں دیکھتا بولا تو چاہت کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ یہی تو سچ تھا، وہ بہک نہیں رہا تھا۔ ہاں مگر میں تو بہک چکی ہوں بلاش سائیں، آپ کے عشق میں پاگل ہو چکی ہوں۔ کیا میری محبت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کا دل موم کر سکے؟ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی سی مہک نہ چاہتے ہوئے بھی بلاش سکندر کے ساتھ پر حاوی ہو رہی تھی۔ سارا دن اپنے اندر سے جنگ لڑتا لڑتا وہ جانے کیوں اب ہار رہا تھا۔ چاند کی مدھم وہ سنہری روشنی میں دھمکتا وہ بھیگا سرخ چہرہ، سوجے سوجے نین کٹورے جن میں بولتا بلاش سکندر کا عشق سراپا حسن لڑکی اس کے وجود کو بہکا رہی تھی۔ بلاش سکندر اسے یکٹک دیکھتا رہا اور چاہت اکرم ملک اس کی آنکھوں میں، تم ایک پتھر سے سر ٹکرا کر اپنا ہی نقصان کر رہی ہو لڑکی، تمہارا یہ عشق صرف جوانی کا جوش ہے جو جلد ہی اتر جائے گا، اپنی شادی کی تیاری کرو، اگلے جمعے تمہارا نکاح ہے۔ اس کے بازو کو دبوچے وہ اسے قریب کرتا اس کے چہرے پر جھکا پرزور لہجے میں بولتا گیا۔ جب اس کے ستم کرتے لفظ کو سہتی وہ اپنی بھرتی آنکھوں سے ہنسی، چاہت ملک صرف بلاش سائیں کی ہے، اگر آپ کی نہیں ہوئی تو کسی کی نہیں ہوگی یہ چاہت۔ اس کی چہرے کو قریب سے دیکھنے پر ہی چاہت کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ وہ اس قدر مضبوط لہجے میں پھنکاری کہ اس کی دیہہ دلیری کے اتنے بڑے مظاہرے پر وہ دھنگ سا رہ گیا۔ بے حد نرمی سے اس کے مومی بازو کو زاد کیا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے وہ سخت لہجے میں کہتا، اپنا آخری وار اس معصوم پر کرتا، لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ چاہت نے آنسوؤں کا گولا حلق سے نگلتے اس چاند کو دیکھا جس کی روشنی اس کے نصیب میں لگے اس پیوند کو نہیں دھو رہی تھی۔ جنگل کے آخری کونے سے بھاگتی وہ عین اس سنسان سڑک پر آئی، اپنے خوبصورت ہاتھ گھٹنوں پر اٹکائے لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ خوبصورت چہرہ پسینے سے آلودہ تھا، کیچڑ سے نکلتی وہ خوبصورت لٹیں اس کے چہرے کے بو سے لیتی اس حسین لڑکی کے چہرے کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ عقیدت نے گلے میں لپٹے سٹالر کی گھڑا کھولی اور پھر اپنے حسین نگاہوں سے گردن موڑے اس آب و تاب سے چمکتی حویلی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ ڈر تعصب تھے، وہ ایک آزاد پنچھی تھی۔ جھکنا گرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا اور شمشیر حیدر ملک سوچ رہا تھا کہ وہ اسے قیدی کر لے گا۔ اس سبز آنکھوں والے حسین شخص کو سوچتے ہی وہ تمسخرہ سے مسکرانے لگی جب دور سے آتی گاڑی کی تیز لائٹ نے اس کے وجود کا احاطہ کیا۔ عقیدت لمحوں میں فیصلہ کرتے سڑک کے عین وسط میں ہوئی اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اس نے گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا۔ اس کے پاؤں سے 2 قدم کے فاصلے پر گاڑی رکی، وہ اس کا چہرہ
فتح پور شہر سے ہوتے کھل گیا۔ کیا آپ مجھے ہائی وے تک چھوڑ دیں گے؟ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس ماسک میں لپٹے چہرے کو دیکھ وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ گاڑی خالی تھی، مطلب وہ آسانی سے لفٹ لے سکتی تھی۔ مقابلے بیٹھے شخص نے بنا اس کی طرف دیکھے سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ عقیدت گہرا سانس بھرتی پچھلی سیٹ کی جانب بڑھی اور گہری سانس بھرتے تیزی سے ڈور کھول وہ اندر بیٹھ گئی۔ اپنی آزادی کی طرف اٹھتا یہ قدم اس کے دل کو پرسکون کر رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے یہ بیک مرر سے اس کے ہارے حسین چہرے کو سبز نگاہوں سے دیکھتا وہ گہرا ہنسا۔ یہ کہاں لے جا رہے ہو تم؟ گاڑی روکو۔ اچانک سڑک سے اتری گاڑی کچی سڑک پر چڑھی، جس کی سبب بیلنس بگڑنے سے گاڑی جھٹکوں کی زد میں آئی۔ عقیدت ہانپتی ہوئی سر سیٹ کی پشت سے اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں باہر کا مناظر دیکھ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے تیزی سے اس شخص کو حکم دیا جس کے نابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں نے کہا روکو گاڑی۔ وہ جھٹکے سے چیل کی طرح مقابلے پر چپٹی اس کے کالر کو دبوچ گئی۔ اس کی بیہودہ حرکت پر مقابلے بیٹھے حسین مرد کی آنکھوں میں طیش اور غصہ ابھرا۔ دانت پر دانت جمائے وہ غراۃ بھرے لہجے میں دھاڑا، تم ہوتی کون ہو مجھے حکم دینے والی؟ اوقات بھول چکی ہو اپنی کیا؟ گاڑی کو جھٹکے سے بریک لگاتے اس نے سر تیزی سے پیچھے کرتا عقیدت کے جبڑے کو دبوچ اس کے چہرے پر غراتے ہوئے کہا تھا۔ عقیدت کی آنکھیں باہر کو ابلی، وہ حیرت زد سی کنگ ان سبز نگاہوں کو دیکھتی مقابلے کی کلوز کی جان لیوا خوشبو سے اسے لمحوں میں پہچان گئی۔ پیچھے ہٹو۔ ڈر کی بجائے نفرت دب آئی۔ اس نے دانت پیستے اس کے کشیدہ سینے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی کہا تو شمشیر حیدر نے تیزی سے کوئی بٹن پریس کیا۔ گاڑی کے فرنٹ سیٹ لمحوں میں بیٹھتی چلی گئی اور پھر ایک نفرت بھری نگاہ اس لڑکی پر ڈالے اس نے اگلے ہی لمحے اسے کمر سے دبوچ آگے کھینچا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا شٹ اپ۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ ہاتھ اس کے قریب ہوتے گاڑی کے شیشے پر مارتا غرایا۔ شیشہ اس کے بھاری مکے کے سبب جھٹکے سے ٹوٹا۔ کانچ کے کئی ٹکڑے اس کے سفید ہاتھ میں چبھ گئے تھے، جس سے رستا خون دیکھ عقیدت لمحوں میں سہمی اپنی ایک طرف کھسکی شرٹ کو ٹھیک کرتے خود کو چھپانے لگی۔ اختیار کے طور پر وہ سیٹ میں پوری طرح سے گھس گئی تھی، مگر آج اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ گھٹیا پن تو اب دکھاؤں گا میں تمہیں عقیدت علی شاہ، تم میری دسترس میں ہوتے ہوئے بھی بھاگنے کی غلطی کرو گی، اتنا بے وقوف نہیں سمجھا تھا میں نے تمہیں۔ وہ افسوس سے سر کو نفی میں جھٹکتے پرسرار نگاہوں سے اس کے نازک وجود کو گھورتا گمبھیر لہجے میں بولا تو اپنے چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسوں کے سبب وہ آنکھیں خوف سے موند گئی۔ چلو اچھا ہے، اب تمہیں شمشیر حیدر کے ایک نئے روپ سے باور کروانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ سرد پرتیلے لہجے میں کہتے اس نے عقیدت کے گلے میں موجود سٹالر کو کھینچا۔ وہ بری طرح سے تلملائی، مگر ہاتھ مقابلے موجود اس دو کے ہاتھوں میں قید تھے، جنہیں کمر پر لے جاتے اچھے سے باندھے وہ سیدھا ہوا۔ لیٹس گو ڈارلنگ، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ اس کے گالوں کو ہاتھ سے چھوتے وہ سرد وحشت ناک نگاہوں سے اسے تکتے گویا ہوا اور پھر تیزی سے اسٹیئرنگ سنبھالتے گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کی۔ بلاج سائیں سے کہیں وہ لے چلیں مجھے۔ وہ حال میں پہنچا، بیٹھک کی طرف بڑھتے اس کے قدم چاہت کی میٹھی آواز پر تھمے۔ اس رات کے بعد وہ آج اس کی آواز سمجھ پا رہا تھا۔ مخصوص کچھ دن باقی تھے اور پھر اس گھر کی لاڈلی جلد رخصت ہونے والی تھی۔ پوری حویلی شان سے سجائی جا رہی تھی اور اب تو چاہت کا احتجاج بھی دور جا سویا تھا، جیسے اس کی ساس ڈھیروں شاپنگ کر لائی تھی جسے اس نے جی بھر دیکھا تک نہیں تھا، اور آج سیف اسے لہنگے کی خریداری کروانے آیا تھا، مگر وہ ہاتھ سینے پر باندھے گردن اکڑائے بلاج سکندر کا نام لیتی سیف کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر گئی۔ اس کی نگاہیں اس کی حسین گاہل کرتی حسین آنکھوں میں اٹکیں۔ وہ بلاج کی حسین تھی اور اسی حسن کو وہ اپنی دسترس میں لینا چاہتا تھا۔ بلاج کو کیوں تکلیف دو گی، میں لے چلتا ہوں، ویسے بھی دلہن تو میری ہی بننا ہے۔ اس کے وجود کو گہری نگاہوں سے گھورتا وہ خباثت سے ہنسا تو ان کی طرف پشت کیے کھڑا بلاج سکندر جبڑے بھیج گیا۔ ہاں بیٹا جاؤ۔ اکرم ملک نے اسے گھورتے ہوئے اصرار کیا تو وہ بلاج سکندر کو گھورتی باہر نکل گئی۔ بلاج تیز تیز سانس لیتا غصے سے سرخ انگارہ آنکھوں سے بالکنی کی جانب بڑھا۔ اگلے
5 منٹ بعد ہارن کی آواز کے بعد گاڑی بڑے سے گیٹ سے نکلی تھی۔ بلال سکندر نے تہستے مٹھیاں بھیج لی۔ سنو ایک کام ہے۔ فون نکالتے اس نے حجلت سے کسی کو حکم دیا اور خود بھی لمبے لمبے ڈھاک بھرتا وہ باہر نکلا۔ بابا آپ کو پتہ ہے وہ ہاتھ دھو کر واش روم سے نکلی جب نگاہ سوئے ہوئے ابراہیم شاہ پر پڑی۔ 1 ہفتے سے ان کی دیکھ بھال سے وہ کافی بہتر ہو چکے تھے۔ منت ہر وقت ان کے پاس رہتی تھی، کسی نہ کسی بات پر انہیں مسکرانے پر مجبور کر دیتی، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ہاتھ دھونے گئی تھی مگر دوا کے زیر اثر وہ شاید سو چکے تھے۔ وہ آگے بڑھی، حسین چہرے پر آسودگی بھری مسکراہٹ لیے ان پر کمفرٹ برابر کیا۔ جب سائڈ ٹیبل پر پڑا عائشہ بیگم کا فون بجا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ منت آگے بڑھی تو سامنے اسکرین پر نمایاں ہوئے نام کو دیکھ اس کا دل تیزی سے دھڑکا، ہاتھ کپ کپانے لگے، وہ ہونٹ دانتوں تلے کچلتے، ایک نگاہ آگے پیچھے ڈالی، لہستی کانپتی فون اٹھا گئی۔ السلام علیکم ممانی جان، ماموں جان کیسے ہیں؟ وہی فکر سے گندی میٹھی خلوص کی آنچ دیتی چاشنی بھری آواز۔ منت کی آنکھوں کے سامنے وہ پل میں لہرایا جب وہ ابصرہ الزامات کی بوچھاڑ کر رہی تھی۔ شرمندگی سے چہرہ سرخ پڑ گیا، وہ سانس روک گئی۔ اسے لگا شاید وہ کوئی اور بات کرے گا، کم سے کم اسے پہچان تو سکتا تھا۔ آپ دوسری طرف سے مکمل خاموشی میں اس دشمن جان کی رکتی سانسوں کی مدھم سی ردھم کو محسوس کرتا بے دردی سے لب کچلنے لگا۔ سیاہ حسین آنکھوں میں وہی دوشیرہ تھی جس سے اسے محبت نہیں عشق تھا۔ اس نے بے بسی سے کرسی کے پشت سے سر اٹکایا۔ وہ اسے سانس روکنے پر ٹوک بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا سخت روٹھ چکا تھا وہ۔ سر ہمیں نکلنا ہے، گاڑی تیار ہے، چلیں۔ اچانک سے اندر آتی عائشہ نے اسے بلند آواز میں مخاطب کیا تو وہ چونکا، سر اٹھائے اسے دیکھا۔ اوکے آپ چلیں، میں آتا ہوں۔ وہی میٹھا لہجہ تھا۔ کسی لڑکی کی آواز سنتے منت کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی۔ اس نے اسے سنائی دیا تھا تو صرف ایک لفظ، آپ۔ تو کیا وہ اس کے سوا بھی سبھی کو آپ کہتا تھا؟ آنسو روانی سے ان نین کٹوروں سے پھسلنے لگے۔ جب جلن غصے سے پاگل ہوتی وہ فون بند کر گئی۔ میرا حق کیسے دے دیا تم نے کسی اور کو؟ راپ آئی ہیٹ یو۔ فون کے وال پیپر پر لگی اس فیملی فوٹو میں سب سے پیچھے کھڑے اس خوبصورت مرد کو دیکھتی وہ بڑبڑائی تھی۔ فون غصے سے صوفے پر پھینکتی وہ تیزی سے کمرے سے بھاگی۔ جانے کس بات کا غصہ تھا، وہ اپنی غلطیاں بھول چکی تھی، اپنا کیا یاد نہیں تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف راپ کا اس لڑکی کو مخاطب کرنا۔ بہت برے ہو تم، مجھے نہیں کرنی سوری تم سے۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری اپنے ٹیڈی بیئر کو غصے سے دبوچے، اس میں سے راپ کا تصور کرتے اسے فرش پر پٹک گئی۔ اپنی حالت سے انجان وہ بس غم و غصے سے پاگل ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، مگر یہ سب اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ عقیدت کو اس فارم ہاؤس پر چھوڑے وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اسی وقت وہاں سے نکل گیا تھا۔ آج 1 ہفتے بعد وہ پہلی فرصت میں فارغ ہوتے فارم ہاؤس میں پلٹا وہ تو نگاہیں اس وقت کچن میں کھڑی عقیدت پر پڑی۔ وہ چونکا، حیرت سے اس کے وجود کو گھورتے وہ بلند آواز میں گویا ہوا، عقیدت کمرے میں آؤ۔ اس کی پھنکار پر وہ مڑی اور پھر بنا کوئی ری ایکشن دیے وہ کھانا بنانے لگی۔ پچھلے 1 ہفتے سے اسی فارم ہاؤس سے بھاگنے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی، جس کے سبب چہرے اور وجود پر کافی چوٹیں آ چکی تھیں۔ کھانے کے لیے سامان موجود تھا مگر اسے بنانا نہیں آتا تھا، مگر پیٹ بھرنے اور اپنے اندر بھاگنے کی طاقت پیدا کرنے کو وہ روز اپنے ہاتھوں سے بنا جلا سڑا کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے اگنور کرنے پر وہ دانت پیستے آگے بڑھا اور جھٹکے سے اس کے بازو کو دبوچوں سے گھسیٹنے کے سے انداز میں اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ نوکرانی کی جگہ سرونٹ کوارٹر ہوتی ہے سردار جی، لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں نے یاد کروا دیا۔ اپنے بازو کو شمشیر کی آہنی گرفت سے آزاد کرواتے وہ اس کی نصب نگاہوں میں دیکھتی دھنسیا لہجے میں گویا ہوئی۔ شمشیر کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ وہ یوں ہی بے تاثر نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو 1 ہفتے سے ایک ہی سوٹ میں ملبوس رہی تھی۔ ماتھے پر زخم کا گہرا نشان تھا، کپڑوں کی حالت کافی پوسیدہ ہو چکی تھی۔ میں تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتا عقیدت، 2 منٹ میں ان کپڑوں کو چینج کرو۔ وہ سفاکی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا، بازو پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے دبوچے اس کے چہرے پر گڑایا تھا۔ عقیدت نے لب بھیجتے اس ستمگر کو دیکھا جس کے چہرے پر کوئی ہمدردی، کوئی رحم دلی نہیں تھی، اور سردار شمشیر حیدر ملک کو اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس کی عزت کا تماشا لگائیں گے۔ ڈرو مت، تم اب
آپ سوری، آپ ڈرے نہیں سائیں، یہ خادمہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اس کے لہجے میں کدوت تھی، طنز اور نفرت کے تیر برساتی وہ لڑکی تیزی سے اپنا آپ چھڑواتی کمرے سے جانے لگی۔ شمشیر نے جبڑے بھیجتے ایک ہی جست میں اس کی کلائی کو دبوچا۔ مجھے نوکرانی بننا منظور ہے سردار، غلام بھی بن سکتی ہوں، مگر عقیدت علی شاہ کبھی تمہارے بستر کی زینت نہیں بنے گی۔ اس کے لفظوں میں ایسا زہر تھا کہ شمشیر حیدر جیسا شفاق آدمی ایک پل کو جگہ سے ہل کر رہ گیا۔ تو کیا اس کی بیوی اسے اتنا مزاح سمجھتی تھی جو وہ اسے ذلت کی انتہا پر پہنچا رہی تھی؟ بیوی عزت ہوتی ہے عقیدت، شمشیر حیدر نام کے طوائف جسے بستر پر ضرورت پوری کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اگر سردار شمشیر حیدر ملک کی ضرورت پوری کرنی ہوتی تو آج تم میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود نہ ہوتی۔ اس کے ہاتھ کو بری طرح سے دبوچتے وہ اتنے سرد لہجے میں پکارا کہ عقیدت کا دل کانپ کر رہ گیا۔ اس کا بھاری ہاتھ اسے اپنے بازو پر دھنستے ہوئے اسے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ درد برداشت کرتی لب بھیج گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس کی سبز نگاہوں میں غصے سے دیکھتی وہ شیرنی بنی دھاڑی تھی، جبکہ اس کے تحکم بھرے لہجے کا الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اس توانا مرد نے موڑتے اس کی کمر سے لگایا اور گھومتے وجود کو ذرا سا پیچھے کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے کان میں پھنکارا۔ بھاگنے کا اتنا ہی شوق ہے ڈارلنگ تو مجھے بتا کر بھاگتی، پوری عزت کے ساتھ تمہاری لاش کو تمہارے باپ کی دہلیز پر چھوڑ کر آتا۔ سرد و سپاٹ لہجے میں اس کی بھاری پھنکار نے عقیدت کا سانس خشک کیا تھا۔ میں نہیں ڈرتی تم سے، تمہارے ساتھ رہنے سے اچھا تو میں مرنا پسند کروں گی۔ وہ غصے و نفرت سے اس کے ہاتھ کو کھولنے کی سہق کرتی چلائی تو مقابلے کے چہرے پر ایک گہری پرسرار سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ کیوں موت کو تکلیف دینا چاہتی ہو؟ تمہیں مارنے کے لیے تو شمشیر حیدر کی قربت ہی کافی ہے۔ بے باکی سے اس کے کان پہ پھنکارتے اپنا بھاری ہاتھ اس کی کمر سے نکالتے شمشیر نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تو عقیدت ایک دم سے سیدھی ہوئی اپنی ابتر ہوئی سانسیں بحال کرنے لگی۔ جب اگلے ہی لمحے اپنے کف لنکس کھولتا وہ شاہانہ مرد آگے بڑھا اور اپنا ایک پاؤں بیڈ پر اس کے قریب رکھتے وہ اس کے سرخ چہرے پر جھکا۔ تمہارے باپ کو نکاح کی خوشخبری سنا آیا ہوں۔ بیچارے کو خوشی نہیں ہوئی زیادہ۔ عقیدت کی آنکھوں میں ابھرتی کدوت کو دیکھ وہ تلخی سے ہنسا۔ اس کے چہرے پر اپنی نرم گرم سانسیں پھونکتا اپنی شہادت کی انگلی اس کی تھوڑی پر رکھتے چہرہ اپنے روبرو کر گیا۔ سوچ رہا ہوں اب کی بار نانا بننے کی خوشخبری سناؤں، کیا پتہ داماد کی کامیابی پر وہ دنیا ہی چھوڑ دے۔ خاصے بے باک لہجے میں اس کے سرخ چہرے کو نظروں کے حارس میں رکھے وہ مینی خیز لہجے میں بولتا عقیدت کو زہر لگا تھا۔ دور ہٹو تم جاہل انسان۔ وہ اس کے چوڑے کشیدہ سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنے لگی جب شمشیر نے اس کی گردن دبوچے چہرہ قریب تر کیا۔ آخری وارننگ دے رہا ہوں ڈارلنگ، چینج کر لو ورنہ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنا پسند ہے۔ وہ بات کو پھر سے وہی موڑ لایا تھا اور اس کی بڑھتی گرفت گردن پر محسوس ہوتے ہی عقیدت کی آنکھیں بھیگی۔ جب جانتی ہو لڑائی بے سود ہے تو چپ چاپ شوہر کا کہا مان لیا کرو۔ چلو اب اچھے بچوں کی طرح فریش ہو کر کھانا بناؤ، میں آتا ہوں۔ اگر کھانا جلا تو تمہارے حسین ہاتھ جلانے میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ وہ اس کے اوپر جھکا ہاتھ کو تھامے ہوئے سرد لہجے میں پھنکارتا اس کے ہاتھ کو جھٹکتا تیزی سے روم سے نکلا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ اسے گالیوں سے نوازتی اپنی دکھتی ہوئی گردن کو سہلاتے ہوئے اٹھی۔ اب اسے چاروں نہ چارہ اس کا حکم ماننا تھا جو ایک اندیکھا عذاب بن چکا تھا۔ اس کی گہرائی اور حد وہ جاننے سے قاصر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پاگل شخص اپنی بات منوانے کے لیے کس حد تک جائے گا، اسی لیے فی الحال اس کی مان لینے میں ہی بہتری تھی۔